बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़तवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैर होंगे और अपनी ज़िंदगी को निहायत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात की शब रात 8 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का लेकर, और आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं, अपने शरई मसाइल का हल मुफ्तियान किराम से जान सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। UN नंबर पे आपने कॉल करनी है, नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, नंबर नोट फरमा लीजिए 042111700000 यानी 042117000000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, हम पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए, मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात इंशाल्लाह आपको लाइव ही मुहैया किए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं, नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। गुजारिश ये है कि जब आपने हमें UN नंबर पे कॉल करनी है तो कोशिश करनी है कि TV के वॉल्यूम को बंद कर देना है, ताकि आपकी आवाज़ अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से हम तक पहुंच सके और मुफ्तियान किराम आपके मतलूबा सवाल का जो जवाब है वो आप तक बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके। और एक और गुजारिश है कि जब आप हमें व्हाट्सएप पे अभी मैसेज करेंगे तो वो सवालात शामिल नहीं कर पाएंगे, वो इंशाल्लाह अपकमिंग प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे, या फिर अगर आप चाहेंगे कि व्हाट्सएप पर ही आपके सवालात के जवाब दे दिए जाए तो मुफ्तियान किराम इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पर ही आपके जो मतलूबा सवाल हैं उनके जवाब इंशाल्लाह डिलीवर कर देंगे। और इसके अलावा जी हमें यूट्यूब पे भी अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवालात मुफ्तियान किराम के सामने हम रख दें। अपने मेहमान जो हमारे इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं जी। पहली शख्सियत फजीलत शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मेंबर पैगाम फतवा कौंसिल है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद मुफ्ती साहब, कैसी तबीयत आपकी? अहलन व सहलन। कैसी तबीयत सेहत है सर आपकी? जी शुक्र है, अल्लाह ताला को खुश रखे, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे सर। जज़ाकल्लाहु खैर। और इसके साथ इनके साथ जी मौजूद हैं दूसरी शख्सियत फजीलत शेख मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब दोबारा से देखकर बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी ख़ास हिफाजत में रखे, यूँ ही मिल बैठना नसीब हो इंशाल्लाह। सर सवालात की जानिब बढ़ते हैं। शेख मुहतरम मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, सर पूछा ये गया है कि बच्ची का नाम मिरहा रखा है, वो चेंज करना है, उसकी पैदाइश 22 सितंबर 2017 में हुई थी। इस तारीख़ के एतबार से बता दें कि उसके नाम के शुरू में कौन सा हर्फ आना चाहिए सर? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ये जो नाम है ना मिरहा, इस नाम को तो अहले इल्म ने नादुरुस्त ही बताया है, यानी कहा है कि ये नाम सही नहीं है। इस नाम के जो मानी है उसमें तकब्बुर, अकड़ और इसी तरह इतराना, फ़ख्र, गुरूर और या जो है ना अनाज वग़ैरह के मानी में इसका इस्तेमाल होता है। या मसलन ये जो किशमिश है, किशमिश के मानी में भी इसका इस्तेमाल होता है, पुराना किशमिश। तो बाहर सूरत ये बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, इसको बदल दें, ठीक है। लेकिन जो बदलना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तो यही था कि युग़य्यिरु अल-इस्मल क़बीह, जो क़बीह नाम होता था तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदलते थे। एक ख़ातून आई, पूछा क्या नाम है, तो बताया आसिया। आसिया का मतलब होता है नाफरमान। फरमाया नहीं, जमीला रखो। आइन से आसिया? हाँ जी, अच्छा, ऐन से। एक तो आसिया है, हमजा मद जी सर। आसिया वो तो अच्छा नाम है। अच्छा अच्छा। एक है आसिया ऐन के साथ, आइन अलिफ स्वाद ये है? हाँ, ऐन अलिफ स्वाद या हा, ओके सर। आसिया। तो आपने फरमाया इसको बदल लो, जमीला रख दो, तो उसने जमीला रख दिया। अच्छा ठीक है। तो इसी तरह हर एक नाम जिसमें कोई सख्ती होती, दुरुस्ती होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बदलते थे। सही बुखारी के अंदर हदीस है, ये सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह ताबिई हैं, बड़े जलीलुल क़दर। उनसे रिवायत है कि जब उनके दादा आए तो पूछा क्या नाम है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछते थे, जब कोई नया शख्स आता तो उसका नाम पूछते थे, कबीला पूछते थे, किस कबीले से ताल्लुक़ है। आज के ज़माने में बंदा शहर का पूछे कि किस शहर से तुम आए हो। तो बाहर सूरत पूछा क्या नाम है, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम हज़न है। हज़न का मतलब है सख्ती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आपका नाम सहल है, यानी अपना नाम सहल रखो। सहल के अंदर आसानी, सहूलत, इस माना में ये इस्तेमाल होता है। उसने कहा नहीं, जो नाम मेरे बाप दादा ने रखा है ना,
میں اسے بدلنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، سعید رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تابعی کہ اس نام کی جو ہے نا ایک سختی جو اثر ہے، کہتے ہیں ہم بعد میں محسوس کرتے رہے ہیں اس کی شخصیت کے اندر، جی، یعنی اس میں بلکہ پورے نسل میں پھر یہ سختی آتی جاتی ہے۔ باہر صورت تو برا نام جو ہوتا ہے اسے بدلنا چاہیے، اوکے سر، اور انہوں نے بدل دیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، بدلنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا اب جو ہے نا یہ تاریخوں کے اعتبار سے، تو تاریخوں کے اعتبار سے یا ستاروں کے اعتبار سے، اس اعتبار سے حساب لگوانا ہے سر، حساب لگا کے نام رکھنا یہ نادرست ہے۔ ستاروں کے اعتبار سے یا جو ہے نا مہینوں کے اعتبار سے یہ فلاں مہینے میں پیدا ہوا، فلاں تاریخ کے میں پیدا ہوا ہے، تو اس لیے کیا نام رکھنا چاہیے اور کون سا نام مناسب ہے، یہ بالکل غلط ہے، غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نہ ستاروں کے اعتبار سے نام رکھنے کی اجازت ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ ایک تابعی جلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ستارے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مقاصد کے لیے پیدا فرمائے ہیں، یعنی ان سے 3 مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ زینہ للسما ہے، یعنی آسمان کے لیے زینت ہے، آسمان اس سے خوبصورت ہو جاتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا شیاطین کے لیے یہ رجم ہے، اس کی رجوم ہے، اس کے ذریعے سے شیاطین کو مارا جاتا ہے، تو آسمان کی طرف وہ پھر نہیں پہنچ پاتے، ان کو مارا جاتا ہے ستاروں کے ذریعے سے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے جو راستے ہوتے ہیں، سمندری راستے یا خشکی کے راستے، لوگ ان ستاروں کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہاں کس راستے پہ ہم شمال میں، ہم جنوب میں ہیں، ہم مشرق مغرب میں ہیں، اور ہمارا یہ راستہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ بحری جہازوں والے بھی یہی کرتے ہیں، اور پہلے زمانے میں خشکی کے طریقے سے بھی نا لوگ یہ معلوم کرتے تھے کہ فلاں جو ستارہ نکلتا ہے یہ فلاں وقت میں نکلتا ہے، اور اس سائڈ میں یہ علاقہ ہوتا ہے، اس سائڈ پر یہ علاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ٹائم بھی دیکھتے تھے، ہاں جی، ٹائم بھی طے ہوتا تھا، اب یہ نصف رات ہے، اب رات کا آخری حصہ ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہو جاتی تھی۔ تو یہ ناموں کا اس طریقے کے ساتھ کرنا، تو قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تینوں کے علاوہ کوئی اور بندہ ستاروں سے کچھ چاہتا ہے، اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا ہے۔ تو برصورت یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اچھا نام رکھ دو، سہلہ رکھ دو، صحابیہ کے نام ان کا نام ہے، اسی طرح جمیلہ رکھ دو، زینب رکھ دو، عائشہ رکھ دو، فاطمہ رکھ دو، راشدہ رکھ دو، اسی طرح ملیحہ رکھ دو، ضحیٰ، ہدا، یہ سارے نام پیارے نام ہیں لڑکیوں کے، یہ نام رکھ دو، بہت شاندار۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی جو میں ایک اور بات سمجھا ہوں کہ نام رکھنے کا اس کی شخصیت پہ بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، بلکہ اہل علم سے پوچھنا چاہیے، بالخصوص جو عربی زبان کو جانتے ہیں، تو ان سے پوچھے کہ بیٹا ہوا ہے کیا نام رکھوں، تو ایسا نہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو اور پھر اس طرح سلسلہ چلے۔ معنی کو دیکھیں گے ہم، معنی لازمی ہے، اس کے بغیر تو اچھا ہم بیسیکلی ماڈرنائزیشن کو سمجھتے ہوئے نا جی بڑے ہم لگے جی بڑے ماڈرن قسم کی فیملی ہے، اس کو سامنے رکھ کے اللہ معاف کرے بیڑا غرقی کر لیتے، اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، اچھا نام کو پروناؤنس کرنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے، وہ بندہ کہتا ہے یار اس کا نام، وہ پھر بندہ اس کے الٹے نام پڑ جاتے ہیں، اس کا یہ بھی تو جو بیکورڈ ہے، بالکل ایسے ہی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ شیخ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب، شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے سر۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں یا گروسری شاپس میں پوائنٹس کارڈ ملتے ہیں، اگر 25 یا 50 یا $100 کی خریداری کی ہو تو اس کے عوض 500 یا 1000 پوائنٹس ملتے ہیں، جب 1000 پوائنٹس بن جائیں تو انہیں دکھا کر $10 کی فری شاپنگ کر سکتے ہیں، کیا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وہ سٹور والے، جنرل سٹور وغیرہ جی اپنی چیزوں کو عام ریٹ پر رکھتے ہیں اور اس کے اندر زیادہ گروسری کرنے والوں کو پوائنٹ دیتے ہیں اور اس کے اوپر فائدہ دیتے ہیں، تو یہ جائز اور درست ہے۔ اچھا، اس کی مثال یوں سمجھ لیں، جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر ہم 1 کلو یا 1 درجن لیتے ہیں تو اس کا ریٹ یہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اسے کہیں ہم آپ سے 20 کلو خریدیں گے یا 10 درجنیں خریدیں گے تو پھر آپ ہمیں کیا ریٹ لگاؤ گے، تو وہ کم کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح
اگر وہ شخص سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس $100 کی کریں گے تو ہم ان کو کچھ مزید بینیفٹ دے دیں گے، ہاں بالکل صحیح. تو وہ جائز ہے، درست ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. جی سر ٹھیک ہے. اگر معاملہ کہاں پر گڑبڑ آتا ہے آپ کی نظر میں، اگر اس طرح ہی کچھ ایسے خاص ہوتا ہے معاملہ معاشرتی طور پہ؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے جی اور اس کی ایک ہی پرائز ہے، 100 افراد خرید رہے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے ذریعے سے جو ہمارے ہاں سائیکل ہے، کار وغیرہ دی جاتی ہیں، ایون تو عمرے کے پیکیجز بھی ہوتے عمرے کے پیکج وغیرہ، وہ اصل میں ایک جوئے کی شکل بن سکتی ہے. ہیں. اچھا، وہ اس طرح کہ اس کے اندر سب ہی برابر تھے، سب نے برابر کی، بالکل برابر شاپنگ کی، بالکل ایسے. تو جو انعام ہوتا ہے نا وہ کسی چیز کے بدلے میں ہوتا ہے. اچھا، تو اب تو سب برابر ہیں، یا تو سب کو انعام دیا جائے، جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. جس طرح انہوں نے رکھا ہے کہ جو مرضی آئے وہ $100 کی کرے اور سب کے اوپر وہی قاعدہ جو ہے بالکل ایسے ہی آپ پوائنٹس حاصل کریں گے، سب کو برابر سب کو برابر ملیں گے. سر لیکن ایک ہے کہ وہ سارے لے رہے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو نا اس طرح کر کے دیا جا رہا فارم ہے. ہر شخص اسی لالچ میں جاتا ہے کہ شاید میرا ہو جائے، شاید لاکھ آزماتے ہیں نا. ہاں جی، اس طرح. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. مجھے اجازت ہے؟ جی جی شیخ کالر ہیں، آپ یہ کالر کے بعد آپ کی طرف آئیں گے. یہ میں نے سر لکھ لیا کہ شیخ صاحب سے یہ معاملہ لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی لازمی لیں گے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. محمد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہاں سے ہیں محمد اسلم صاحب آپ؟ میں جی اکاڑا سے بول رہا ہوں. جی اکاڑا سے. کیسے ہیں محمد اسلم صاحب آپ؟ اللہ کا کرم ہے سر. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر میرا سوال ہے، ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے نا جی، اور وہ رات کو دفن نہیں کرتے، اس کی قبر کھود دی جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں بھی قبر کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر اس کو صبح دفنانا ہے نا جی تو یہ درست نہیں ہے. اس طرح کے کوئی معاملات ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ محمد اسلم صاحب، آپ نے ہمیں کال کی. اکاڑا سے ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب. فرمائیے گا شیخ. قبر کو خالی چھوڑنا شرعی لحاظ سے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا جی. اگر جنازہ پڑھنے کا موقع ہے، افراد ہیں، یا ٹائم ہے، تو جلدی ہی تدفین کرنے کا حکم ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن بسا اوقات کچھ مسائل معاملات ہوتے ہیں یا کچھ افراد ہی اس وقت مہیا یا میسر نہیں ہیں جو جنازہ پڑھیں، یا کوئی اور مسائل ہیں، تو قبر خالی رہ سکتی ہے. بعض لوگ جو ہیں اس قبر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں یا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں کہ مطلب کوئی کسی وغیرہ، کوئی بیلچہ وغیرہ بھی بالکل خالی نہیں ہونی چاہیے. اگر خالی ہوگی تو جنات کا بسیرا ہو جائے گا یا اس طرح کی کوئی سوچ و فکر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ضرورت کے تحت قبر خالی بھی رہ جائے تو کوئی شرعی لحاظ سے قباحت نہیں، کیونکہ ٹائملی اگر کھود دی جائے تو. ہاں جی جی جی. تو لیکن اگر جنازہ بر وقت ہو جائے، جلدی ہو جائے، تو یہ مستحسن اور مستحب ہے. اچھا عمل ہے. اچھا عمل، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جلدی جنازہ کرو. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت ایسا کرنا پڑ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مثلا صبح فجر کے بعد ان کا جنازہ ہے تو وہ رات کسی بھی وقت کھود کر وہ بیٹھ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بیسیکلی ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو ٹائملی کھود دی جاتی ہے. ہاں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ فرمائیے، بیک ٹو دا ٹاپک. جی یہ جو معاملہ ہے نا، انعام رکھنا، جائزہ رکھنا، جو بعض تجارتی مراکز اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے دکان سے، ہمارے اس تجارتی مرکز سے ایک شخص اتنے پیسوں کی چیز لے گا، اس کا ایک ٹوکن بنتا ہے، پھر ہم اس کو ایک خاص اس ڈبے میں ڈالتے ہیں، اور پھر قرآن اندازی کے ساتھ ایک بندے کا انعام نکلتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے ایک بندہ. اچھا اب جو ہے یہ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے. تو اہل علم نے جو بتایا ہے اس کے متعلق، مثلا شیخ محمد بن صالح آل عثیمین رحمہ اللہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کی ایک صورت تو یہ بنتی ہے نا کہ وہ جو چیزیں ہیں یا جو چیز ہے اس کی عام قیمت بازار میں 10 روپے ہے، یہاں پر قیمت رکھی گئی ہے 12 روپے، اور مقصد کیا، یہ انعام رکھنے کے بعد اس کی قیمت 12 رکھی گئی ہے. جی یہ طریقہ پھر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے.
ایک بات ہو گئی، کیونکہ لوگ تو اب آئیں گے تو کس مقصد کے لیے آئیں گے؟ صرف وہ انعام کے لیے. تو یہ وہ جوئے اور قمار کی ایک شکل بن جاتی ہے کہ ہمارا 2 روپے ضائع ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن ہمیں وہ چیز جو اصل مقصود ہے انعام، قسمت آزما لیں، وہ چیز مل جائے. یہ صورت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر قیمت وہی 10 ہے، بازار میں وہی 10 روپے قیمت ہے، یہاں پر بھی وہی 10 روپے قیمت ہے، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کا انعام نکل آیا تو وہ لے لے. یہاں پر ایک اور شرط لگاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے جو چیز خریدنے آیا ہے، گاہک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اگر وہ چیز اس کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ لے کے گھر جاتا ہے، اس کا نام بھی یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے 5000 کی خریداری کر دی ہے، تو پھر اس کا نام نکل آتا ہے یا نہیں نکلتا. لیکن مقصد اس کا کیا تھا؟ وہ چیز خریدنی تھی، وہ انعام کا لالچ نہیں تھا. تو اگر انعام کا لالچ نہیں ہے اور وہاں پر وہ 2 روپے اضافہ، 3 روپے اضافہ، بازار کی قیمت سے اضافہ وہ نہیں ہے، پھر یہ صورت ایک انعام والی صورت ہے. اور انعام میں ادارہ خود مختار ہوتا ہے، وہ جو طے کرے کہ بھائی ہم نے یہ چیز فروخت کرنی ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اگر تمہیں اس کی ضرورت ہے تو لے لو. اور ہم اس کی قیمت بڑھاتے بھی نہیں ہیں اس انعام کی وجہ سے. اور خریدنے والا جو جاتا ہے وہ بھی اب مقصد کے تحت جاتا ہے، خاص قیمت سے شیخ طے کر دی جاتی ہے. ہاں جی. تو اس صورت میں یہ پھر جائز ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ 10 بندوں کو انعام دے یا 1 بندے کو انعام دے. اچھا، یہ خود مختاری ہے ادارے کی، کمپنی کی، پھر یہ جائز ہے. اور ہمارے بہت سے ادارے وہ انہوں نے ایسا کیا بھی ہے، عمرے اکٹھے کرتے ہیں، کتاب یا کوئی اس طرح پروگرامز کے والے سے بھی کرتے ہیں ایسے. جزاک اللہ. شیخ یہاں پہ کمنٹ سیکشن میں سوال آیا کیونکہ ریلیٹ کر رہا ہے ہمارے آلریڈی جو سوال تھا سب سے پہلا اس سے. ایان علی صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم، بچے کا نام حنزلہ ہے اور وہ بہت مشکل میں رہتا ہے، تو کیا اس کا نام بدل سکتے ہیں؟ حنزلہ جو نام ہے معنی کے لحاظ سے تو واقعی اس کے اندر وہ کڑواہٹ تو ہے. اچھا، اس کا معنی کیا سر؟ حنزلہ ایک پھل ہوتا ہے، کھانے کے لیے نہیں ہوتا، انسانوں کے کھانے کے لیے تو نہیں ہوتا. اچھا. اور نہایت کڑوا سا ہوتا ہے. یہ جو تربوز ہے نا، تربوز کی شکل میں ہوتا ہے اور چھوٹا سا ہوتا ہے. لیکن انسان نہیں کھا سکتے. ہاں، حکیم حضرات دوائیوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو وہ ہے شیخ صاحب، یہی ہے تمہ جس کو کہتے ہیں. اچھا، تو نام کے لحاظ سے تو کڑواہٹ موجود ہے. اچھا، مشکل میں رہتے ہیں. اچھا، اور جو ہے صحابی کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا نام نہیں بدلا، وہی حنزلہ، جس کے بارے میں پشتو کے اندر ایک نعت بھی ہے کہ درومی حنزلہ. اچھا، فاتح کی گن غزا کے سر ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن سمر بختور دے چھ رسول جنازہ کبھی. اور درومی ٹرانسلیشن سر اس کے گیا، وہ کہتے ہیں حنزلہ جا رہے ہیں غزوہ کے لیے، جا رہے ہیں. وہ غزوہ احد میں پھر وہ شہید ہو گئے اس کے اندر. اور کتنا خوش نصیب ہے کہ رسول جو ہے نا ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا مشہور نعت ہے، مطلب کہ صحابی کا نام بھی ہے. صحابی کا نام ہے. تو یہ نا اس وجہ سے کہ یار یہ نام میں کچھ مسئلہ ہے، اس لیے سختی میں ہے، یہ تصور نہیں کرنا چاہیے. اچھا سر، ٹھیک ہے. شیخ مفتی عتیق الرحمن علیہ فرمائیے گا شیخ اس بارے میں کہ نام کے اندر مشکل ہوتی ہے اور یہ سوچ کے نام بدلا جا سکتا ہے. شیخ نے ماشاء اللہ فرمایا. آپ کی جی، نام کے اندر مشکل ہوتی ہے اور اس کا انسان کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا بھی ہے، یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے. ٹھیک ہے سر. یہ جو حنزلہ ہے اگر تو اس صحابی کی محبت کے ساتھ رکھا جائے، ان صحابی کے فضائل کچھ شیخ نے بیان کیے، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ شاید میرے علم کے مطابق پوری کائنات میں صرف اسی صحابی کو حاصل ہے غسیل الملائکہ، کہ جب وہ احد میں شہید ہوئے تو ان پر غسل فرض تھا. اچھا، شہید کو غسل دیا نہیں جاتا، اس کو اس کے خون سمیت تدفین ہوتی. جی سر. تو عام شہداء کو تو کسی نے غسل نہیں دینا تھا. بالکل. اب اس پر غسل فرض ہے، عام کسی کو معلوم بھی نہیں تھا. ہاں بالکل. تو ہو سکتا تھا کہ اس کی اسی طرح تدفین ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو اٹھوایا
اور آسمانوں پر ان کو غسل کروایا اور غسل دے کر زمین پر لائے گئے. اللہ اکبر. اگر ان کی اس شہادت، ان کے درجے اور ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے تو یہ رکھنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے. صحابی کے ساتھ محبت کی بنا پر. ماشاء اللہ. لیکن اگر وہ کسی صحابی سے نفرت نہیں، ویسے ہی معنی وغیرہ کی وجہ یا ان کے سے ذہن میں بھی شاید نہ ہو یہ معاملہ جی. جو آپ نے بتایا. تو اگر ویسے ہی وہ بدلنا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک رکھ لیں تو اچھی بات ہے، محبت ہے ٹھیک ہے اور ان کا تعاون ہے. سر جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی شیخ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب. شیخ محترم سوال ہے جی، بعض اوقات ایسے میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے 2026 میں 5 ارب درود کا تحفہ پیش کرنے کا تہیہ کیا ہے، اس لیے اس میسیج کو روکنا نہیں. تو بالفرض اگر کوئی اس میسیج کو فارورڈ نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس بیچارے کا پیکج نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ آگے نہیں بھیج رہا. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ کار چلا ہے نا، ہاں جی سر. بظاہر تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کر رہے ہیں، تو محبت کرنی بھی ضروری ہے، درود آپ پر بھیجنا بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے اور اس کے بڑے فضائل اور درجات ہیں. لیکن یہ ایک طریقہ کار بنا لینا اور پھر جو آگے نہ بھیجے وہ سمجھنا شاید یہ درود کا منکر ہے یا ایسا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہ جو نیکی ہے نا وہ پیکجز اور ان چیزوں کے ساتھ محدود نہیں اس سے بالا تر ہے. اس سے بالا تر ہے. بس یہ کہنا چاہیے بھی آپ درود پڑھیں. جیسے بہت ساری جگہوں پر نا لکھا ہوتا ہے کہ آج آپ نے درود پڑھا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت چیز ہے. بہت اسے دیکھ کر بندہ فوراً کہتا ہے نہیں پڑھا تو پڑھ لیتا ہے. اس طرح کہنا چاہیے. لیکن یہ اگر آپ اس کو آگے فارورڈ کریں، نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہو جائے گا، یہ لکھا ہوتا ہے سر. اس طرح کی بھی باتیں ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. ریمائنڈر کروا دیں آپ، بولیں جی خالی ایک نوٹ کر دیں جی آپ نے درود نہیں پڑھا تو پڑھیں. جیسے ہم باہر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ایسے کر لیں تو انشاءاللہ. اور یہ جو ہم فکس تعداد بھی کر دیتے ہیں، قرآن و حدیث میں کثرت کا تو حکم ہے لیکن کوئی تعداد وغیرہ نہیں کہ اتنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم درود پاک بہت زیادہ پڑھیں. ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے کہ کل جمعہ ہے ویسے انشاءاللہ اور آج جمعرات ہے الحمدللہ، کوشش کریں درود پاک اپنی روٹین میں زندگی میں شامل کر لیں. ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی شامل کریں اپنی زندگی کے اندر. جمعے کی رات شروع ہو گئی ہے تو جمعے کی رات، جمعے کا دن سر مغرب کے بعد جمعے کی رات شروع ہو چکی ہے. تو درود کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی سے سر درود پڑھیں، جتنا ہو سکے درود پڑھیں، درود ورد کریں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے لیے آخرت میں اس کو سبب بنا دے، ہم بخشے دیں. آمین ثم آمین. تمام لوگوں سے گزارش ہے. کالر ایڈ کرتے چلیں. السلام علیکم جی. السلام سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. عرفان عباس صاحب میاں والی سے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، اللہ کا شکر ہے. جی سر فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا میں نے نام رکھا ہے کنیز فاطمہ عباس. اچھا کنیز فاطمہ؟ کنیز فاطمہ عباس ٹھیک ہے جی. تو اس نام کے مطلب اور مطلب اچھا یا جو ہے مطلب اس کا برا کوئی اثر تاثر تو اس کے بارے میں مجھے جاتا. ٹھیک ہے. عرفان عباس صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم سلسلہ چل نکلا ہے جی لوگوں کی اس میں ماشاءاللہ کافی. اچھا جی، ہم جی پہلے تو اس لفظ کا مطلب یعنی اس نام کا مطلب بتاتے ہیں. کنیز فاطمہ. کنیز جو ہے لونڈی کو کہتے ہیں. یعنی ایک غلام ہوتا ہے، ایک لونڈی ہوتی ہے، تو لونڈی کو فارسی میں کنیز کہتے ہیں. اچھا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. بنیادی طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو کنیز فاطمہ یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی. اچھا. اور پھر عباس تو نام ان کا بھی ہے، بالکل ان کا والد صاحب کا نام بھی ہے. تو فاطمہ عباس، کنیز فاطمہ عباس کی بیٹی فاطمہ کی لونڈی، یہ نام بنتا ہے. مطلب اگر ہم اس کا جو بنیادی لفظی مطلب ہم لے رہے ہیں تو وہ یہ بنتا ہے. تو ہمارا تو مشورہ یہ ہے کہ فاطمہ ہی رکھ دو. خوبصورت ماشاءاللہ نام، بہت خوبصورت نام ہے. الحمدللہ. اور اسی طرح یہ صحابیات کا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کا نام، اور ان کی ساس کا نام بھی فاطمہ. اچھا. علی رضی اللہ عنہ ان کی والدہ کا محترمہ نام بھی فاطمہ. اسی طرح بہت صحابیات کے، فاطمہ بنت قیس بڑی مشہور صحابیہ ہے، وہ بھی فاطمہ. اسی طرح اور بھی صحابیات کے نام، تابعیات جو تھی نا ان کے نام یہی تھے.
لہذا فاطمہ رکھیں، بہت شاندار. سب سے بڑھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں دے جی. مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب، شیخ محترم ایان علی کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے جیسے فرض کی نیت کی جاتی ہے؟ کوئی بھی نماز فرض ہو یا نفل ہو، تہجد ہو، تراویح ہو، ہر ایک کی نیت بس ذہن میں سوچنا کہ میں یہ نماز پڑھنے لگا ہوں، مطلب دل کی کیفیت دل ہے. کا ارادہ. آپ اٹھے ہیں، دل میں ہے کہ میں تہجد پڑھنے لگا ہوں، تو یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے اندر زبان سے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہماری زبان میں بھی نیت جو ہے نا، یہ دل کے ارادے کو ہی کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. جیسے کہتے ہیں اس کی نیت اچھی نہیں ہے، اس کی نیت میں فتور ہے، نیت میں ریاکاری ہے. کوئی شخص بھی زبان سے یہ تو نہیں کہتا میری نیت خراب ہے، میری نیت اچھی ہے، یہ تو نہیں کہتا. لیکن یہ فرق تو ہونا ہے نا. بات درست فرمائی آپ نے. بالکل. تو دوسری بات یہ ہے کہ عربی ہو، عجمی ہو، پختون ہو یا وہ ہندی ہو، سب کو نماز ساری عربی زبان میں سکھائی گئی ہے. بے شک. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے لے کر سلام تک عربی نماز پڑھتے تھے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے. پڑھنی اس نے فالو اسی کرنا ہے، اسے کرنا عربی کو. اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی نیت بھی بولی ہوتی تو وہ بھی کسی جگہ پر عربی زبان میں ہونی چاہیے تھی. ایسے ہی بالکل، جب نماز ہی ساری عربی میں تو اس کی اذان، بیس نیت ہے. آغاز اذان عربی میں، اقامت عربی میں، نماز عربی میں، اس کے بعد کے اذکار بھی عربی میں، اور اذان کے بعد بھی جو آپ نے بولا وہ بھی عربی وہ دعا بھی عربی میں دعا ہے. ایسے ہی تو یہ عربی ہی ہے. اگر یہ نیت زبان سے ہوتی تو کسی عربی کتاب میں بھی موجود ہوتی. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. مفتی عبدالولی خان شیخ محترم فرمائیے گا اس بارے میں. زبردست، ماشاءاللہ، کافی اور شافی. جزاک اللہ خیر. شیخ پوچھا یہ گیا ہے کہ طواف کے دوران کیا حرم کو دیکھنا منع ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے کہ لوگوں میں جو مشہور ہے حرم پر پہلی نظر پڑنے پر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اس بارے میں حدیث مستند ہے یا نہیں؟ طواف کے دوران حرم کی طرف دیکھنا منع ہے، ایسا کہا گیا ہے. بالکل منع نہیں ہے. اچھا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ طواف کر رہا ہو اور بیت اللہ شریف میں ہو اور وہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ دیکھے. جی. وہ چل بھی رہا ہے تو ایک نگاہ اس کی بیت اللہ شریف کی طرف پڑتی رہتی ہے. اور اتنے خوبصورت لمحے ہیں سر، کیوں نہ پڑے؟ بلکہ یہ بعض اوقات تو یہ نظریں ضروری ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو حجر اسود ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور وہاں پر ختم ہوتا ہے. اچھا، ایک چکر جو پورا ہوتا ہے. اگر وہ وہاں پر دیکھے گا نہیں تو کیسے اس کو اختتام اور ابتدا کا پتہ چلے گا؟ پھر یہ حدیث میں یہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ جو دورانیہ ہے، یہ جو فاصلہ ہے، یہاں پر آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اب رکن یمانی پہنچ چکا ہوں. تو یہ ممانعات جو ہے نا یہ بالکل نہیں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شاعر اللہ میں سے ہے. بالکل. اور جو پہلی نظر والے معاملے سے، اچھا پہلی نظر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اس بارے میں کوئی صحیح ثابت روایت نہیں ہے. میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں. بیت اللہ شریف کا ایک روب ہے، ایک جلال ہے، ایک ہیبت ہے. بندہ وہ دیکھتا ہے تو وہ ایسے مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے کہ اور خاص طور پہ پہلی نظر جو ہے، جب پہلی دفعہ بندہ ادھر جاتا ہے یا جب بھی پہلی نظر پڑے تو وہ پھر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا، اور یہاں اللہ کا گھر، یہاں پر اللہ نے مجھے بلا لیا ہے. تو ایک عجیب سا تاثر کیفیت جو ہوتے ہیں نا بندے کو حاصل ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر کوئی دعا مانگتا ہے مانگ لے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے سب سے پہلے تو وہ قبول ہوگی. بلکہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اس کی آنکھوں پہ نہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے کہ یہ مکمل نظر پڑ جائے. جیسے وہ حرم میں اس کو اتارتے ہیں پھر کہتا ہے اب دیکھو، پھر وہ دیکھتا ہے، دعا مانگتا ہے، روتا ہے.
اس طرح تو ایسی کوئی روایت ہے نہیں. باقی وہ مانگنے کی جگہ ہے اور مانگو اللہ سے خوب مانگو. انشاءاللہ. شیخ فرمانا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات بیت اللہ کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. جی تو ہے نا منع، جی جی بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے اگر حجر اسود کو بوسہ دینا ہے تو کیا آنکھیں بند کر کے دیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں. اور رش اتنا ہوتا ہے تو جو آنکھیں بند کرے گا وہ یہاں رہ نہیں سکے گا. ٹھیک ہے سر. اور دوسرا یہ ہے رکن یمانی کو ہاتھ لگانا بھی مسنون ہے. ہاں بے شک. تو ہاتھ دیکھے بغیر کیسے لگایا کیسے جائے؟ لگائے گا؟ اور جو دعا پہلی نظر کی بات ہے، ہاں جی ہاں جی اگرچہ یہ کنفرم طور پر اس طرح کے الفاظ کسی جگہ پر نہیں آئے، اچھا لیکن ایک حدیث ہے الحاج والمعتمر وفد اللہ. اچھا حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کا وفد ہے. اچھا دعاہم فاجابو، اللہ نے ان کو یہاں بلایا اور یہ اللہ کا حکم مان کر آئے. کسی آگے اب یہ جو اللہ سے مانگیں گے نا، وَإِذَا سَأَلُوهُ آتَاهُمْ، جب یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. جی یہ جب سے گھر سے نکلے نا جی اس وقت سے ہی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ہم نے صرف ایک خاص موقع کے ساتھ خاص جوڑ دیا. موقع کر دی ہے. ہاں بالکل. یہ سارا سفر ہی جہاں تک پہنچے یہ ان کی دعاؤں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اسے وسیع ہی رہنے دے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین یہاں پر بریک ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی جانب سے یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں کافی سوالات پوچھے گئے ہیں، مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ریمائنڈر یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو لائیو سٹریم میں مہیا کیے جائیں گے. ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا وہ تھا جی بیسیکلی ناموں کے حوالے سے، اس پہ گفتگو جاری تھی اور کئی سوالات اس وقت کمنٹ سیکشن میں موجود ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم ذیشان ملک کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیزے نام رکھا جا سکتا ہے اور اس نام کا مطلب بھی بتا دیں. علیزے علیزے صحیح. اگر میں اس نام کے جو ہے نا مختلف دو حصے وہ میں بتا دوں جی سر. تو علی کا مطلب تو علی ہے، اور زے جو ہے نا زے یا زئی یہ اولاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیٹوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ اصل میں نا پشتو کے اندر یہ بہت معروف ہے. جیسے یوسف زے، وہ اس کو اردو میں کر دیتے ہیں تو یوسف زی، یوسف زئی بھی کہہ جمع. دیتے ہیں. ہاں جی. تو واحد جو ہوتا ہے اس کا یوسف زے یا یوسف زئی. تو علی زئی یہ ہمارے ایک بڑے مشہور محدث اور عالم گزرے ہیں، شیخ زبیر رحمہ اللہ. ہاں جی. ان کے قبیلے کا نام تھا علی زئی. ہاں ہاں ہاں. تو وہ فوت ہو گئے ہیں. تو یہ ایک قبیلے کا نام ہے بنیادی طور پر. ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں کو جب یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ خیل اور زئی یہ جب نام کے آخر میں آئے تو یہ قبیلے کی طرف وہ نسبت بیان ہوتی ہے. موسیٰ زئی، علی زئی، ہاں 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 بالکل. اچھا نیا زئی، اور اسی طرح یہ جو اچک زئی، یہ سارے یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ پورا نام رکھنا کیسا ہے؟ ہاں جی. تو یہ جو نام ہے نا اگر کوئی شخص رکھ لیتا ہے کوئی حرج اس میں نہیں ہے. مطلب کوئی اتنا خاص نہیں ہے. مطلب اس کا کوئی خاص نہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے. ایان علی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی اگر دو نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں جیسے کہ ظہر اور عصر تو کیا دونوں نمازوں کے بعد الگ الگ دعا مانگی جائے گی؟
دونوں نمازوں کے بعد ان کے الگ الگ اذکار کیے جائیں گے. اوکے ٹھیک ہے. اور اذکار میں دعائیں ہی ہیں. اور اگر وہ ہاتھ اٹھا کر علیحدہ سے دعا مانگنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، چاہے ایک مرتبہ مانگے، چاہے 2 مرتبہ مانگے، چاہے 1 مرتبہ بھی نہ مانگے. یہ نماز کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال 2 نمازیں ہیں، تو جو مسنون اذکار ہیں ہر نماز کے بعد، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ معافی ہے نا. ہاں جی تو یہ دعا ہی ہے. جی سر. اسی طرح آیت الکرسی کا پڑھنا، اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے نا. ہاں جی. تو اگر اکٹھی بھی کر لی ہیں تو اکٹھی کرنے سے رعایت نہیں ہوگی. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ایک چیز لیں 2 لیں تو کچھ پیسے کا، ہاں جی یہ نہیں قیمت ہوتی ہے. اس میں رعایت نہیں ہے. اچھا. آپ نے اذکار دونوں کے کرنے ہیں الگ الگ. ہاں اگر آپ دعا مانگنا چاہیں تو مانگیں، کوئی حرج نہیں. 1 مرتبہ مانگیں، 2 مرتبہ مانگیں، یا نہ بھی اگر مانگیں گے تو یہ نماز کا حصہ نہیں ہے. حصہ نہیں. اچھا شیخ، جب سفر میں اگر ہم ہوں اور سفر کا اوپر تک نمازیں کٹھی پڑی جاتی ہیں، گیپ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا، اب جو اذکار کی صورت ہے، کیونکہ سفر آگے لمبا کرنا ہے، ہم نے نکلنا ہے، ٹائم شارٹ ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کٹھی کرتے ہیں ہم 2 پڑھی پھر ساتھ ہی دوبارہ فوراً کھڑی کر لی نماز، 2 پڑھ لی. اب اس صورت میں اذکار کی کیا ترتیب ہوگی؟ اذکار تو ہونے چاہیے. اچھا، مطلب بہتر یہ ہے کہ آپ ایک نماز ختم کریں، پھر اذکار کریں، اس کے بعد دوسری پڑھیں، پھر اذکار جو مسنون اذکار ہیں، جو بیسک سے ہیں. ہاں جی بیسک. تو انشاءاللہ 5 منٹ کا وقت نہیں لگتا. اگر آپ 5 سے بھی کم ہی لگتا کوئی نہ اگر تیزی سے کر لیں، ویسے تو سکون سے کریں، لیکن چلے سفر ہے تو تیزی سے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. سہیب صاحب پوچھ رہے ہیں جی اس میں کال کیسے کر سکتے ہیں پروگرام میں؟ تو کال کرنے کے لیے آپ کی اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، UAE نمبر ہے، آپ نوٹ فرمائیے، میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، 0421117000. اس نمبر پہ آپ کال کریں، انشاءاللہ آپ کی کال پروگرام میں شامل کی جائے گی. اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ جب شادی ہوئی خاوند کپڑے کا کام کرتے تھے، اب وہ تعویذ دھاگے کرتے ہیں اور عورتوں سے تعلق ہیں، بلکہ ایک عورت کے گھر کی چابی بھی انہی کی چابیوں میں ہے. مجھ سے ذرا تعلق اور محبت نہیں رہی، کمرے میں جاؤں تو کہتے ہیں تم جاؤ گی یا میں نکل جاؤں. میری 3 بیٹیاں ہیں، میں چھوڑ بھی نہیں سکتی، کیا کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. نہایت یہ افسوس والی صورت ہے، افسوسناک حالت ہے. تو خاون جو کپڑے کا کام کرتا تھا، بعد میں ایک غلط راستے پہ لگ گیا، تعویذ دھاگے کا کام. یہ بنیادی طور پر ایک ناجائز کام ہے. جی جی. اور اکثر یہ اس میں جادو، ٹونا وغیرہ یہی کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. اچھا. یہ اس کی آمدنی بھی اس لحاظ سے جائز آمدنی نہیں ہے. اور پھر عورت خود گواہی دے رہی ہے کہ غلط تعلقات ہیں عورتوں کے ساتھ. تو آپ کہتے چھوڑ بھی نہیں سکتی. 3 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹیاں ہیں. تو بس پھر اگر چھوڑ بھی نہیں سکتی تو پھر دعائیں کریں اس کی اصلاح کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، اس کو راہ راست پہ لے آئے. باقی یہ ہے کہ 3 بیٹیاں ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا، بعد میں کیا صورتحال ہوگی. جب تیری بھی عمر گزر جائے گی، تو بھی بوڑھی ہو جائے گی اور بیٹیاں جوان ہو جائے گی، تو اس وقت پھر کیا معاملہ ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی. تو جو کرنا ہے یہ ابھی کرنا ہے. اگر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اصلاح، ورنہ شریعت میں جو راستہ ہے خلع کا، وہ خلع کا راستہ بھی لیکن یہ ہے کہ دعا اگر لازمی کریں، دعا کی کوشش لازمی کریں. تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگے اور اس کی اصلاح کے لیے دعائیں مانگے. انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے. انشاءاللہ. شیخ مفتی عتیق الرحمن العلوی صاحب، شیخ اس علم کو جو خاص علم ہے، تعویذ دھاگوں کا علم ہے، اس کو کہا جاتا ہے نورانی علم. کس حد تک نورانی ہے؟ شیخ نے تو فرمایا کہ یہ جو کر رہا ہے تو حرام کی ہی کمائی ہے، اس سے جو ارننگ ہے وہ بھی حرام ہے. اس حوالے سے فرمائیے. ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہے کہ جب بھی کوئی حرام کام کو حلال کرنا ہوتا ہے تو اس کو حلال نام دے دیا جاتا ہے. اسے نوری علم کہا جاتا ہے. ہاں ایسے ہی نوری علم. جی. حالانکہ یہ ناری علم ہے، یعنی یہ جہنم میں جانے والا علم. ہاں بڑا خوبصورت جملہ آپ نے بولا ہے، ناری علم ہے. ہاں ناری ہے، نوری نہیں ہے. اللہ. اسی طرح جو بینک، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے اوپر کچھ اعتراض ہے تو انہوں نے اسلامی کا نام لگا دیا. تو
بات یہ ہے کہ جادو کفر ہے، بے شک جادو کفر ہے، اور کرنا کرانا یہ بھی کفر یہ تو بہت کفریہ عمل ہے، اور پھر اس کی کمائی واقعتاً حرام کی کمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جادوگر کو سزا کے طور پر قتل کرتے تھے، اور یہ اسی لائق ہیں کہ جادوگر واجب القتل ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب رہا مسئلہ ہمارے معاملے میں کہ ان کے خاوند نے جو یہ کام کر رہے ہیں، جیسے کہ شیخ صاحب نے رہنمائی کی کہ دعائیں کریں، ان دعاؤں میں 2 دعائیں ذرا خصوصی طور پر کر لیں۔ ایک تو وہی جو قرآن مجید میں ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے نا، ایسے لوگ پھر اگر یہ علیحدگی بھی اختیار کرتے ہیں تو پھر غصہ بھی بسا اوقات نکالتے نقصان نہ ہیں ان کے اوپر بھی، تو وہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ٹھیک ہے، یہ 2 دعائیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے۔ ویسے پنجابی میں، اردو میں جتنی مرضی دعائیں کریں۔ دعائیں کریں، ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا شیخ، یہاں پر میں ایک چیز منشن کرنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے قتل کی مستحق ہے، لیکن یہ حضرت عمر نے کیا، مطلب حکمران یہ کام تو حکومت کا حکومت ہے، جو بھی سزا ہو نا، قتل ہو یا کوئی اور تعزیر ہو، کوئی بھی سزا ہے وہ ماں ورائے عدالت نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، ماں ورائے عدالت۔ اسلام بھی اس کو نہیں انڈورس کرتا، اسلام بھی کہتا ہے حاکم خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، وہ تو درست نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا مولا لازمی تھا۔ ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، ام عاقب صاحبہ ہیں پاک پتن سے۔ جی بہن فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی، میں نے نا مفتیان کرام سے نا دعا کے لیے کہنا ہے۔ فرمائیے جی جی فرمائیے۔ بھائی میں نا یہ بھائی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نا ہمارے گھر میں نا جادو کا بھی مسئلہ ہے، لیکن وہ الحمدللہ مفتیان کرام سے پہلے ہم نے دعا کرائی، کافی حد تک مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے ماشاءاللہ جی، الحمدللہ۔ لیکن ہاں جی، اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ نا ہم آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے انشاءاللہ۔ لیکن بھائی یہ مسئلہ ہے کہ نا ایک تو ہمارا کاروبار نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا جادو کا مسئلہ بھی تھا، تو نا بھائی یہ دعا کروا دیں مفتیان کرام سے کہ نا کہ میرے میاں اور میرے بچے نا نماز کی عادی ہو جائے، انشاءاللہ نماز کی بھی عادی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ام عاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی پاک پتن سے، مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کے کاروبار میں، ان کے خاوند کے کاروبار میں بہت برکت ڈالے، کاروبار چلائے، حلال رزق کے وسائل جو ہے زیادہ فرمائے، عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے جو ہیں، بچے اولاد یہ جو نمازی نہیں ہے، اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے ان کو نمازی بنا، نماز کی طرف مائل کر دے، دین پر عمل کرنے والے بنا، اور ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ آمین سے، جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم آپ بھی دعا فرما دیجیے ان کے لیے، جادو جنات کا بھی معاملات ہے، پہلے بھی یہ کال آئی تھی۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ بہن سے یہ دعا ہے، بہن کے لیے یہ گزارش ہے کہ وہ بھی دعا کیا کریں۔ ایک تو وہی ربنا حب لنا من ازواجنا، خاوندوں کے لیے، وذریاتنا، اولاد کے لیے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بنا دینا، تو وہ نمازی ہوں گے تو یہ خوش ہو جائیں گی، تو وہ دعا مکمل کریں۔ دوسری ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی، یہ دعا بھی کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالی معاملات بھی درست فرمائے، اور ان کے بیماری کے معاملات، جادو کے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرمائے۔ آمین سر، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ محترم چلی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم سر، اگر ہم بیٹی کا نام تارا پری اور بیٹے کا نام تارا پرا رکھ دیں تو کیسا ہے، اور ان کا مطلب کیا ہوگا؟ تارا پری، تارا پری اور تارا پرا بڑا ڈیفرنٹ سا نام ہے سر۔ سبحان اللہ۔ تارا کا مطلب تو ستارہ ہے نا، ہاں جی، ستارہ، اچھا اس کو پنجابی میں تارا کہتے ہیں، تارا ہاں بالکل ایسے ہاں جی، اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں تارا۔ اچھا جی، اور یہ پری جو ہے یہ
ایک مخلوق تصور کیا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت مخلوق ہے، ہاں جی ہاں جی، یہ جنات میں سے ہے یا غیر جنات میں سے ہے، تو پری ہے، اور یہ خوبصورتی کے لیے استعارہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں تو تارا پری، یہ کیا ستارہ بھی ہے اور ساتھ پری بھی ہے، اور لڑکا جو ہو گیا وہ تارا ہو گیا، اور پھر پرا، تو پرا کا سمجھ تو یہ اس مطلب تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ پری کا مذکر، ہاں جی، پرا مذکر پرا اس کا مذکر ہی پھر ہوگا۔ تو یہ ایسے نام جو ہے نا کوئی مناسب نام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو پسندیدہ نام ہے، احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، عبداللہ اور عبد الرحمن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے بارے میں بتایا، سمو بسمی، میرے نام پہ نام رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام رکھا جائے۔ انبیاء کے ناموں پہ نام رکھے جائیں، جو صحابہ جلیل القدر صحابہ ہیں، مشہور صحابہ ہے، عمر ہے، عبداللہ ہے، صدیق ہے، تو یہ جو ہے نا سعد اور طلحہ اور سعید، اور یہ اچھے نام ہیں، صحابہ کے ناموں پہ نام رکھے۔ یہ تارا پری اور تارا پرا یہ کوئی عجیب سے ہی لگتے ہیں، وہ بھی شاید پرا ہی بنے گا، بڑا ہوگا۔ شیخ مفتی صاحب فرمائیے گا اس بارے میں آپ نے۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے رحم کا، فضل کا، بخشش کا، احسان کا تذکرہ ہو جائے تو ایسے نام رکھنے چاہیے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ احد علی کے نام سے آئیڈیا لکھتے ہیں جی، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جو لوگ حساب لگوانے کے لیے جاتے ہیں وہ انسان کی کمائی کو قرآن پاک کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر کچھ بتاتے ہیں، کیا یہ کروانا ٹھیک ہے؟ شیخ فرمائیے اس بارے میں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جتنے غلط کام ہوتے ہیں ان کو درست کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اسلامی ٹچ دیتے ہیں، انا للہ و انا۔ تو یہ بھی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک جادو اور اس طرح کے بس وہمی خیالات بھی لوگوں کو بس مطمئن کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من اتا عرافا فسالہ، جو کسی ایسے ہی ٹیوے لگانے والے کے پاس گیا اور اس سے سوال کر لیا، بس اس نے پوچھا بتائیں حالات کیسے رہیں گے، دن کیسے گزرے گا، ہفتہ کیسے گزرے گا، میرا یہ سفر کرنا درست ہے کہ نہیں، اس طرح کے جو سوالات کرتے ہیں، تو لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 روز اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، صرف پوچھنے کی وجہ سے۔ پوچھ لیا تو 40 روز کی نمازیں، 200 نمازیں فور شور یہ قبول نہیں ہوں گی۔ ہاں اگر اللہ سے سچی توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں انشاءاللہ، لیکن اگر وہ گیا اور پھر نمازیں پڑھتا بھی رہا تو یہ قبول نہیں ہے۔ بیسیکلی اس نے اس کو گناہ نہ سمجھا۔ ہاں بالکل۔ اور اگر جا کر پوچھا اور اس نے آگے سے اپنا بتایا، فصدقہ، اور اس نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میرا بھی یہی خیال ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، میرا پہلے ہی دن ایسا ہی تھا، مطلب اس کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے شخص نے پیغمبر علیہ السلام پہ اتارے جانے والے قرآن کا کفر کر دیا، انکار کر دیا، یعنی یہ کفریہ عمل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملات قطعاً درست نہیں ہیں، کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں، اس سے ہر صورت پرہیز لازم ہے۔ سر جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہم بہت سے معاملات کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں، اللہ کے بہت بہت بڑے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم سوال ہے، لط الرحمن اور لط الرحیم نام رکھے ہیں لیکن اسکول میں امت الرحمن اور امت الرحیم کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ پہلے تو نام کے معنی سر بتا دیں۔ امت الرحیم جی، اور دوسرا امت الرحیم، امت الرحمن، رحمان اور رحیم، یہ دو ہیں۔ یہ تو بڑے اچھے نام ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اما لونڈی کو کہتے ہیں، کنیز کو کہتے ہیں، اور اسی طرح بندی کو کہتے ہیں۔ بندہ ہے اور بندی، یعنی بندہ مذکر ہے اچھا اور بندی مؤنث۔ اچھا، دونوں کے لیے الگ الگ یوز ہوں گے سر کہ دونوں سیم ہی ہیں؟ ایک ہی لفظ کے دو مطلب ہے؟ نہیں، جو بندہ ہے اس کے لیے تو عبد استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے عبد الرحمن، اچھا عبد الرحمن، لڑکے کا نام ہم رکھیں گے اس عبد الرحمن، عبد الرحیم، وہ رحمت کی معنی جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان فرمایا،
کہ ایسے ناموں کے اندر یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت والی معنی ہونی چاہیے. تو یہ لڑکے کا نام ہوگا تو عبد الرحیم، عبد الرحمن. اور اب جو ہے لڑکی کا نام ہے تو امۃ الرحیم اور امۃ الرحمن. اچھا، لڑکیوں میں نے نام پہلے سنا نہیں ہے. امۃ الرحیم اور امۃ الرحمن یہ لڑکیاں رکھ سکتی ہیں؟ رکھ سکتی ہیں. اور یہ امۃ الوحید اور امۃ الرحمن، امۃ الغفار. اچھا، یہ نام مطلب شروع میں امت آپ لگا دیں. امتن تو وہ اس کی اضافت ہوگی امۃ الرحمن، رحمان کی بندی. ماشاء اللہ. تو یہ رکھنا بالکل صحیح ہے اور درست ہے. ہاں سمجھا دیا جائے اسکول میں، مدرسے میں یا کسی بھی جگہ میں وہ لوگ امۃ الرحمن. ہاں یہ فرمان یہ کہتے ہیں. ہاں امہ کا مطلب پھر تو وہ امت ہے نا، یعنی گروہ، جماعت. تو وہ معنی ان کو مراد بھی نہیں ہے اور وہ یہاں پر درست بھی نہیں ہے. ہاں بالکل. تو ان کو بتا دیا جائے کہ یہ امۃ الرحمن ہے. انگلش کے اندر بھی ان کو لکھ کے اور اسی طرح اردو کے اندر بھی زبر ڈال کے ان کو بتا دیا جائے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. جی کالر ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھکر سے مرشد موجود ہیں. شازیہ صاحبہ فرمائیے بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سب سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میری طبیعت اپنی بھی خراب رہ رہی ہے، میرے باپ کی بھی خراب ہے. مجھے ڈیورس ہو چکی ہے اور میری بیٹی جو ہے وہ بھی تقریباً 6-7 سال کی ہے. اچھا. تو اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جیسے جادو ٹونے کے اثرات ہوں، اس طرح کے بھی ہیں اور باپ کی بھی طبیعت خراب رہ رہی ہے، میری اپنی بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اب میں نے اپنے بھتیجے کا نام رکھنا ہے اور دعا بھی کروانی ہے. بھتیجے کا نام رکھنا ہے؟ بھتیجے کا نام؟ اچھا ٹھیک ہے. دعا کس کے لیے کروانی ہے؟ اپنے لیے کروانی ہے؟ دعا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے، آپ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، میں نے اپنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. تو میری طبیعت بھی کافی خراب ہو جاتی ہے. طبیعت کیا ہوتی ہے خراب؟ آپ اگر کچھ بتانا چاہیں گے؟ یعنی کہ مختلف قسم کے وسوسے آ رہے ہیں. اچھا وسوسے، برے وسوسے آ رہے ہیں، جیسے کوئی شیاطین کا مسئلہ ہو، اس طرح کے. اچھا جی ٹھیک ہے. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. مفتی عبد الولی خان صاحب شیخ فرمائیے اس پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ گھر میں جادو اور جنات کا کوئی اثر ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے؟ ایسے محسوس ہوتا ہے. اگر واقعاً ایسا ہے تو اس کا علاج کیا جائے، اس کا سد باب کیا جائے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ گھر کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھا کرو. اور یہ سورہ بقرہ ایسی صورت ہے کہ لا یستطیعها البطل، باطل پرست، جادوگر یہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. تو جب بندے کا یہ عقیدہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ پختہ یقین ہو، اور دوسری جو حدیث ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، وہاں پر نہیں ٹھہر سکتے. اب جو ہے ان احادیث کو لے کے اور پھر سورہ بقرہ کی شان اس کو پڑھتے جاؤ. ٹھیک ہے. گھر کے اندر باقاعدہ یہ ایک معمول بنا لو. خود بھی تلاوت کرو. اچھا گھر کے دوسرے افراد بھی وہ تقسیم کریں، کچھ حصہ آپ پڑھیں کچھ دوسرے پڑھیں. اچھا نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ لیتے ہیں پھر اور کام ہوتے ہیں. جی بالکل. سونے یعنی کہ وہ جو موبائل کے اندر میموری کارڈ ہوتا ہے یا آن لائن بھی چیزیں مل جاتی ہیں، وہ قرآن کی تلاوت سنتے جاؤ. لگا دیں آپ، لگا دیں اور اپنے کام بھی کرتے جاؤ. جب تھوڑی سی توجہ بنتی ہے تو توجہ کے ساتھ بھی سنو، نہیں تو تلاوت تو جاری رہنی چاہیے. ٹھیک ہے سر. باقی یہ ہے کہ توکل اور عقیدہ توحید یہ اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے سب سے لازمی بہت زیادہ، کہ کوئی شر کوئی تکلیف یہ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے. اور یہ ساری دنیا مل جائے اور اللہ کسی کو تکلیف نہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. سب سے بڑی بات ہے سر یہ عقیدہ مضبوط ہو. الحمدللہ. پھر نمازوں کی پابندی، صبح و شام کے اذکار، یہ چیزیں ہوں انشاءاللہ تعالی کام. یہ جو طبیعت کی خرابی ہے، سستی ہے وغیرہ،
اچھا ایک اور جو حل ہے جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ جادو کے اثرات ہیں میرے اوپر، وہ کام میں مشغول رہیں. اچھا خود کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں. گھر کی صفائی ستھرائی ہے، کچن کا کام ہے، وہ نوکرانیوں پر مت چھوڑے، خود کریں. ہاں جی اور اپنے آپ کو ایسے مصروف رکھیں. ٹھیک ہے. پھر کوئی ورزش ہے، کوئی ایکسرسائز ہے، اس کا بھی معمول بنائے. انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات یہ وہم صحیح ہوتا ہے، اور وہم یہ ایکسرسائز بندہ کرے نا تو وہ حل ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نام انہوں نے بھتیجے کا نام پوچھنا چاہ رہی ہیں، تو میں تو مشورہ جو ہے نا یہی دوں گا کہ میں نے اپنے بچوں کے جو نام رکھے ہیں، محمد، اچھا محمد نام رکھا ہے، عبد الرحمن نام رکھا ہے، عبداللہ نام رکھا ہے، ہارون نام رکھا ہے، داؤد نام رکھا ہے، انبیاء کے نام رکھے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا ایسے نام رکھیں، بڑے خوبصورت. اور عشرہ مبشرہ جو ہے نا ان کے ناموں پہ نام رکھیں. انشاءاللہ زبردست. انشاءاللہ. شیخ اور دعا بھی کرتے ہیں. جی شیخ دعا بھی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے جو ہماری بہن ہے، اور اسی طرح ان کے بھائیوں کے لیے، ان کے پورے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کے فیصلے کرے. ان کو خیر اور بھلائی عطا فرمائے. شرور سے، جادوگروں کے شر سے، اور جنات کے شر سے، اور ہر طرح کے شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. آمین. جزاک اللہ. شیخ محترم آپ بھی فرمائیے، بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے یہ، گھر میں جادو جنات کا معاملہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو ذکر کیا وسوسہ، اور بولا طبیعت خراب ہوتی ہے صرف یہی کہ وسوسہ کو ذہن میں آ جاتا ہے، کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے اور یہی ہوتا ہے جیسے شیطان کی طرف سے. میں عرض کر دوں، شیخ صاحب کا نا اس بارے میں تجربہ زیادہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. شیخ فرمائیے پھر تو آپ سے ہم فائدہ اٹھائیں سر، فرمائیے گا. میں تو یہ کہنے لگا تھا جو شیخ صاحب نے بتایا کافی سر آپ بھی ایڈ کرتے چلیں. شیخ نے فرما دی ہے تو مجھے ایکسٹرا ملے گا تو پھر ہی انشاءاللہ. جی یہ جو خیالات اور وسوسے ہیں نا، جی یہ بسا اوقات یہ جو بہن نے بتایا ہے ڈیورس ہوئی ہے، بالکل، تو ان مشکلات کی وجہ سے بھی نا انسان کو خیالات اور وسوسوں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو ہم ایک تو بہن کو مشورہ جیسے کہ شیخ صاحب نے دیا کہ مصروف ہوں میکسیمم، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور جگہ اپنی گھر آباد کر لیں تو یہ بھی ان کے لیے بہت بہتری کا سبب ہوں گے. یہ حقیقت ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ اس کے معاملات بگڑتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. اور اگر اللہ تعالیٰ خوشیاں دے دے تو وہ معاملات ویسے ہی سارے حل سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہی یہ سارے اسباب پیدا کرنے والے ہیں. اس طرف بھی بہن کو توجہ کرنی چاہیے. باقی وہ دعائیں جیسا کہ شیخ صاحب نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا سننا بتایا ہے، جی اس کے ساتھ اگر وہ آیت الکرسی 21 مرتبہ روزانہ، آیت الکرسی 21 مرتبہ، اچھا روزانہ، کوئی ٹائم پیریڈ ہے؟ بتاتا ہوں. جی آیت الکرسی 21 مرتبہ، جی بالکل، اور سورۃ فلق یعنی آخری 2 صورتیں جو ہے نا فلق اور ناس، یہ بھی 21 مرتبہ پڑھ کے ہر روز صبح خود بھی اپنے پر دم کریں اور پانی پر دم کریں. سارا دن وہ پیتے رہیں، اپنے والد صاحب کو بھی پلائیں، تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات، والد صاحب کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، ان کی بھی صحت آ جائے گی. شیخ شام میں بھی ایسے ہی کرنا ہے؟ وہ کر لیں تو بہتر، ورنہ ایک والا جو ہے نا وہ سارا دن چلائیں. اچھا ٹھیک ہے، صبح ٹھیک ہے، اور پھر کل اگلے دن. پانی کو دم کیسے کیا جائے؟ کئی لوگوں کو پتہ نہیں، بتا دیجیے. پانی پر دم کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پھونک مارنے کا ایک ہے کہ صرف ہوا نکلے، یہ درست نہیں ہے پانی پر یا کھانے وغیرہ پر. بالکل صحیح فرمایا. تو دوسرا یہ ہے جو صرف ہوا منہ سے نکالتے ہیں، اسے نفخ کہتے ہیں، نون فا خا، خواب والا خا. ٹھیک ہے. یہ پانی پر پھونکنا درست نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نفس، اچھا نون فا سا سمرات والا کے ساتھ. اچھا تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی تھوک کی پھوار ہوتی ہے، ذرات ہوتے تو. ہاں، تو چونکہ ہم جس تھوک سے، لعاب سے، اور جس طریقے سے ہم وہ صورت پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اثرات اس لعاب میں شامل ہوتے ہیں. تو جب ہم وہ پانی میں گراتے ہیں تو وہ اس کے اندر
حل ہو جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ، تو اس کا پھر اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے، تھینک یو سو مچ. کیونکہ لوگوں کو بہت سے لوگ سے پھونک دیتے ہیں، 90% میرے جاننے والے بھی کچھ ایسے ہیں جو ایسے ہی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ رہنمائی انشاءاللہ بہت بہت زیادہ ان کے لیے یو کین سے کہ پریکٹیکلی اس کو اپلائی کریں گے سر. تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام، آپ کی جانب سے کمنٹ سیکشن میں سوالات پوچھے گئے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے سوالات بھیجے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں. آپ کو بتایا گیا تھا کہ انہیں ان مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے. آپ کی جانب سے سوالات ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم سیف خان کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی عمیس بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مفتیان کرام اور پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ بھائی. میرا مفتیان کرام سے سوال ہے کہ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہاتھوں کو گھٹنوں پر کس طرح رکھیں اور شہادت کی انگلی کو کب اٹھا کر حرکت دینا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو یہ بایاں ہاتھ تو گھٹنے پر رکھیں گے، گھٹنے کے اوپر ایسے رکھیں گے جیسے کہ اسٹریٹ رکھیں گے بالکل؟ ہاں بالکل ایسے. اچھا ٹھیک ہے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے آپ گھٹنے کو ایسے پکڑ لیں، دونوں ہاتھوں سے ہاں جی ہولڈ کر لیں. میں بتاتا ہوں. یہ بائیں ہاتھ سے پکڑ لیں جی جی. یا بائیں ہاتھ بیسیکلی شیخ یہ نظر نہیں آ رہا ہاتھ نا اسکرین تھوڑا سا نظر آ رہا ہے ایسے، یعنی آپ جو ہے نا یہ ہاتھ جو بایاں ہاتھ ہے جی 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 یہ تو گھٹنے کے اوپر ہی ایسے رکھیں گے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اچھا، یعنی ایک یہ طریقہ ہے ایسے اوپر رکھ دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ گھٹنے کو اس طرح پکڑ لیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ دونوں طریقے. دائیں ہاتھ کے ساتھ کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ بیٹھیں گے آپ نے یہ جو ہے نا تشہد کی جو انگلی ہے اس کو اٹھانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. اچھا، اور جو ہاتھ ہیں اس کے کیا جو نا ہیئت ہوگی، کیسے کریں گے؟ ہاں جی. تو 3 طریقے جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی مٹھی بنا لیں، 3 انگلیاں بند کر دیں، یہ جو انگوٹھا ہے یہ اس کے اوپر رکھ دیں. اچھا بند اور یہ انگلی ایسے کھڑی کر دیں. اوکے. یعنی جیسے التحیات للہ آپ پڑھتے ہیں نا، تو یہ اس کو ایسے کر کے اس کو ایسے کر دے، پکڑ لیں یا اس کے اوپر رکھ دیں. اور یہ آپ نے پنچ بنا لیا ہے. صرف یہ تشہد کی جو انگلی ہے سبابہ اس کو اٹھا کے رکھا ہے. اچھا، اس کو ایسے کھڑے رکھنا ہے، تھوڑا سا خم دینا ہے. پھر 2 طریقے ہیں، اس کو حرکت آپ دیتے جائیں مناسب حرکت، یا پھر ایسی کھڑی رکھیں. اچھا اچھا. یہ دونوں طریقے درست ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں جو راجح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح انگلی کھڑی رکھیں گے التحیات سے لے کے سلام پھیرنے تک. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث میں یہی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیسے ہی تشہد میں بیٹھتے اپنے اس انگلی کو اٹھا لیتے تھے. ایک یہ کیفیت ہو گئی. دوسری کیفیت یہ ہے کہ آپ یہ 2 انگلیاں بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. اور یہ درمیانی جو انگلی ہے اور انگوٹھا اس کا حلقہ بنا لیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. جی جی، حلقہ بنا لیں گے اور اس انگلی کو تو اسی طرح آپ کھڑی رکھیں گے. اچھا جی، جو تیسری کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ 3 انگلیاں بند کر دیں گے جی. اور یہ جو انگوٹھا ہے یہ آپ جو ہے اس سبابہ انگلی کی جڑ میں ایسے رکھ دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اوکے 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 اوکے. جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. جی جی ہاں جی. تو یہ 3 طریقے جو ہے نا مجھے یہ معلوم ہے. باقی یہ جو انگلی ہے اس کو تو ہر حال میں آپ نے ایسے ہی رکھنا ہے. اور 2 طریقے ہیں اس انگلی کے بھی. ہاں جی، یعنی اس کو حرکت دینا ہے یا اس کو ایسے ہی کھڑا مسلسل حرکت یا سٹل. ہاں جی، یہ دونوں طریقے ہیں. اور یہ کب سے؟ شروع ہی نماز سے. اور سر جو یعنی جیسے ہی تشہد میں بیٹھتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے. بعض لوگ یہ بتاتے ہیں
کہ جب آپ تشہد میں بیٹھے ہیں تو اشہد اللہ، یہ اچھا یہ ورڈ آنے پہ آپ، ہاں جی، لا پہ آپ نے اس کو اٹھانا ہے اچھا، اور اللہ پہ اس کو واپس رکھنا ہے. اچھا یہ اہل علم نے یہ بتایا ہے، ان فقہاء نے بھی ساتھ یہ بتایا ہے جو محدث قسم کے فقہاء ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات مرفوع حدیثوں میں کہیں پر نہیں ملی ہے. اچھا ہاں، یعنی کہ اشہد اللہ پہ اٹھا لو اور اللہ پہ واپس رکھ دو، حدیثوں میں یہ نہیں آیا ہے. نہیں آیا. اور جو حدیثوں میں جو آیا ہے جی وہ یہی ہے کہ اس کو اٹھا کے رکھیں گے اور یہ حلقہ بنائیں گے، قبض کریں گے. اور امام محمد رحمہ اللہ موطا امام محمد میں، جو اصل میں امام مالک رحمہ اللہ کی موطا ہے، امام محمد امام مالک کے شاگرد تھے. جی تو انہوں نے پھر جو اس سے روایت لی اور اس روایت کے بعد کچھ اقوال کا اضافہ کمی بیشی تو وہ نام مشہور ہو گیا موطا امام مالک، موطا امام محمد. وہ روایت ہے امام محمد کی عن مالکن. اس میں بھی یہی ہے کہ یہی کیفیت بیان کر کے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث ذکر کرنے کے بعد، جس میں یہ ہے کہ یہ قبضہ اور یہ انگلی اٹھا کے کہ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ صاحب کا. اچھا شیخ، دوسرا تشہد جو ہے، ایک پہلا تشہد ہے جو چھوٹا ہوتا ہے کمپیریٹیولی، ایک جو فائنل ہوتا ہے، دونوں میں ایسی کرنا ہے؟ دونوں میں ایسی کرنا. اچھا دونوں میں ایسی کرنا ہے. ٹھیک ہے شیخ محترم، اس پہ روشنی ڈال دیں آپ بھی. جی ماشاءاللہ بہتر بتایا شیخ محترم نے. الحمدللہ. ایک چیز کا میں اضافہ کروں، بعض افراد کا جس طرح یہ خیال ہے کہ اشہد اللہ الہ پر اٹھانی اور اللہ پر نیچے کرنی. جی سر. اسی طرح بعض افراد کی طرف سے یہ بھی سنا گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کے ساتھ یدعو بہا دعا کرتے ہیں. اچھا. تو وہ کہتے ہیں دعائیں تو شروع ہوتی ہیں درود کے بعد، تو اس کے بعد اٹھانی ہے، پہلے نیچے ہی رکھنی ہے. ہاں پہلے نیچے رکھنی. یہ بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے. یہ بند بھی رکھتے ہیں. ہاں جی. ہاں اور دعا کے وقت اس کو اٹھاتے ہیں. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. جو شیخ صاحب نے بتایا وہی درست ہے کہ جب سے تشہد میں بیٹھے ہیں تب سے. اور یہ درست اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے دعا کا معنی صرف وہ الفاظ سمجھے ہیں جہاں سے اپنے لیے کچھ مانگا جا رہا ہے. حالانکہ دعا کے 3 حصے ہیں. اچھا. پہلا حصہ ہے اللہ رب العزت کی تعریف، یہ بھی دعا کا آغاز ہے اور یہ دعا ہے. دعا ہے جی. اور دعا کا درمیان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. جی. اور دعا کا تیسرا حصہ ہے اپنے لیے کچھ مانگنا. وہ تیسرا حصہ ہے. وہ تیسرا اور آخری بول سکتے ہیں. ہاں جی. تو انہوں نے سمجھا شاید دعا وہی ہے جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ان کو روایت کو سمجھنا چاہیے اور شروع تشہد سے ہی اپنی انگلی کو اٹھانا یا حرکت دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ میرے سامنے آئی ڈی ہے، کیو ٹول کے نام سے آئی ڈی ہے. لکھتے ہیں جی کن لوگوں سے حدیث لینی چاہیے؟ مفتی صاحب، مفتی عدیق الرحمان الوی صاحب. کن لوگوں سے حدیث لینی چاہیے؟ I don't have any idea about that. جو حدیث کے ماہر ہیں انہی سے حدیث لینی چاہیے. حدیث لینا کیا ہے شیخ؟ ذرا مجھے یہ بتائیں. حدیث لینا یہ ہے آج کل کے دور میں کہ کن کو سن کر ہم اپنی اس حدیث کا مفہوم اور معنی سمجھیں. اچھا. جو افراد جنہوں نے معتبر علماء سے یہ دین سیکھا اور انہوں نے دین پڑھا اور اساتذہ سے اس کا فہم حاصل کیا اور ان کا عقیدہ درست ہے، ایسے افراد سے دین اور حدیث سیکھنی اور لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو محدثین کا طریقہ کار تھا وہ افراد کو چیک کیا کرتے تھے کہ کیا یہ سچا ہے اچھا یا نہیں ہے، اور کیا یہ انسان اپنی عام زندگی میں دین کے مطابق عمل بھی کرتا ہے یا نہیں ہے. جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کا ایک واقعہ معروف ہے کہ وہ ایک لمبا سفر کر کے گئے. ایک شخص کے بارے میں سنا تھا کہ اس کے پاس بہت احادیث ہیں. اچھا. تو ان سے سننے کے لیے گئے تو جا کر کیا دیکھا کہ وہ اپنی اس طرح جولی میں جیسے کوئی دانے سے ہوتے ہیں
ہاں جی وہ اس نے اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے اور اس کو اشارہ کر رہا ہے جیسے کچھ دانا جیسے کا اس کو دانا موجود ہے کہ آئے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ قریب آیا تو اس کی جولی میں کچھ نہیں تھا. وہ تو امام صاحب اس کو ملے لیکن حدیث لیے بغیر واپس مڑے. تو انہوں نے کہا کدھر آئے؟ کہا حدیث لینے آیا تھا. تو کہا بیٹھو بیٹھو آپ کو سناتا ہوں حدیث. کہا آپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو جانور سے دغا کر سکتا ہے وہ حدیث میں بھی ایسا کر سکتا ہے. تو معتبر علماء اور جو معروف ہوں محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اساتذہ بھی دیکھے جاتے تھے کہ کن سے اس نے علم حاصل کیا ہے، کن کا یہ شاگرد ہے، کن عقائد کا حامل ہے، اور یہ ساری بات دیکھ کر ہی اہل علم سے ہی دین لینا چاہیے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہے جی. السلام علیکم. خان افسر صاحب اٹک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب خان صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ جی شکر ہے جی اللہ کا. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ پہلے تو سر آپ مجھے بتائیں آپ کا نام پورا کیا ہے؟ میرا پورا نام علی امیس. علی امیس. عمیر. اچھا یہ عمیر نہیں امیس. اچھا اچھا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی الحمدللہ اللہ کا شکر. دعائیں سر. جی اچھا تھینک یو. اچھا میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. ایک تو یہ کہ میں نے تقریباً 3 سال پہلے کوئی زمین لی تھی پاس سیل کرنے کے لیے. کیا لی تھی 3 سال پہلے؟ زمین 8 مرلے کی زمین لی. اوکے. جتنے کی لی تھی میں نے اس کو اتنے میں ہی بیچ دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور پتہ کرنا ہے کہ ابھی اس پر زکوٰۃ کتنی دینی ہے، اور دوسرا یہ پتہ کرنا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا آنکھیں بند کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اچھا جی. اچھا جو مجھے زمین کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ 3 سال تک زمین 8 مرلے آپ کے پاس تھی. جی 3 سال بعد آپ نے بیچی، اس دوران آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، ایسا ہی ہے؟ جی نہیں میں نے ابھی پوچھنا ہے تو زکوٰۃ کتنی دینی ہے. اچھا وہ زمین مجھے بتائیں مالیت کیا تھی زمین کی؟ زمین میں نے تقریباً لی تھی کوئی 26 لاکھ کی. 26 اور 26 میں ہی بیچ دیا آپ نے؟ جی 26 میں بیچ دی. اور کس گھر سے آپ نے لی تھی اس وقت؟ جی سر کس گھر سے لی تھی، کس کام کے لیے لی تھی؟ اپنے لیے گھر کے لیے بنانے کے لیے لی تھی؟ نہیں ابھی میں جھوٹ بولوں میں نے بیچنے کے لیے لی تھی. اچھا بیچنے کے لیے آپ نے لی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. خان افسر صاحب بہت شکریہ، اٹک سے آپ نے ہمیں کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ 2 سوال ہیں ہمارے بھائی کے. ہمارے عام اہل علم کا یہی فتویٰ ہے کہ جو پلاٹ زمین آپ لیتے ہیں خریدتے ہیں اور آپ کی نیت تجارت کی ہے تو اس صورت میں یعنی آپ نے آگے پھر فروخت کرنی ہے یہ زمین تو یہ مال تجارت کے حکم میں ہے، عروض تجارت کے حکم میں ہے، اور سال گزرنے پر اس کے اندر جو ہے نا زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. لازم ہو جاتی ہے. یہ ہمارے عام اہل علم کا یہی فتویٰ ہے. لہذا یہ 3 سال کا حساب کر کے 2.5% کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کرے. اس سال اور پھر اگلے سال اور اگلے سال تو حساب بھی معلوم ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرے. ایک بات ہو گئی. ہمارے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب زمین خرید لی ہے اور نیت بھی فروخت کرنے کی ہے تو ہر سال پلاٹ پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی. جب اسے فروخت کریں گے تو فروخت کرتے وقت پھر اس کی جو مالیت ہے پیسوں کے لحاظ سے اس کا حساب کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے پھر ان کو 2 سال کی بچت ہو جائے گی اور جیسے ہی فروخت کر دیا ہے 1 سال کی 26 لاکھ روپے فروخت کیا انہوں نے. ہاں جی تو 26 لاکھ کی لاکھ میں جو ہے نا 2,500 ہے تو اس لحاظ سے اس کو ضرب دے کے کتنے بنتے ہیں وہ اس کی 65,000 کے قریب بنتی ہے. ہاں جی یہ یعنی اگر اس فتوے پر وہ جو آسانی والا فتویٰ ہے اور بعض اہل علم نے اس کو پسند بھی کیا ہے، مختار کیا ہے، تو جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ ہے تو پھر تو یہ بات ہے کہ جیسے ہی وہ فروخت کریں گے تو یہ 65 لاکھ کی زکوٰۃ وہ ادا کریں. 65,000 روپے. جی 65,000. اور اگر دوسرے اہل علم جو جمہور اہل علم ہے اور زیادہ تقوی اور احتیاط والی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ 3 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے اور اپنا ذمہ فارغ کرے. اچھا شیخ دوسرا بھی سوال تھا، نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنی چاہیے؟ یہ نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ جو ہے نا منع تو نہیں ہے. اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو آنکھیں بند کیے بغیر
وہ سکون نہیں آتا، اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے. جی جی. تو اس صورت میں اگر وہ آنکھیں بند کر لے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں یا صحابہ کے معمول کو دیکھیں تو وہ آنکھیں نہیں بند کرتے تھے. اچھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو سامنے جو ہے نا وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا کہ ایک عفریت من الجن، ایک سرکش جن نے حملہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی تھی تب ہی انہیں نظر آیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے نا رینٹ یا بلغم جو ہے وہ مسجد کے قبلے کی دیوار میں وہ پڑی نظر آئی. تو یہ جو ہے نا اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی. صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں آخری رکعتوں میں بھی قرات کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں قرات کرتے تھے. تو پوچھا گیا کہ کیسے تمہیں معلوم ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ باستراب لحیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی وہ حرکت کرتی تھی تو ہمیں اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرما رہے ہیں، خاموش نہیں کھڑے. تو یہ صحابہ نے دیکھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی وہ حرکت کہ وہ جب بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور داڑھی بڑی ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ حرکت ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب، شیخ 2 سوال ہیں آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے. جو پہلا سوال ہے اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر اور احتیاط یہی ہے کہ وہ 3 سال کی ہی زکوٰۃ دے گا. اچھا، ایک 3 سال کی مکمل؟ 3 سال کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 3 سال اس چیز کا مالک رہا ہے، چاہے نہیں بیچا لیکن اس کی ملکیت تو رہی ہے. اچھا. اور ملکیت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اور ویسے بھی ایسے اعمال میں احتیاط لازم ہے. اچھا. انسان اپنا بری الذمہ ہو جائے اور دل بھی مطمئن ہو جائے، شک و شبہ نہ باقی. ہاں جی. ٹھیک. آپ نے وصیت کی تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسا کام کرو جس میں شک نہ ہو اور وہ کام چھوڑ دو جس میں تمہیں کوئی شک ہو. اور دوسرا آنکھیں بند کرنا، یہ بات شیخ صاحب نے درست فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ ایک طریقہ بتایا ہے کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھیں. اچھا، یہ طریقہ بتایا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کھلی ہوگی تو سجدے کی جگہ پر ہوگی. ہاں جی، بالکل صحیح. تو یہی ہے بہتر کہ وہ اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھیں. اچھا. شیخ محترم فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے اسلامی تعلیمات کے نام سے لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، برات کے دن دولہے کو مسجد میں لے جایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سلام کر لو، نفل پڑھ لو. کیا اس کی کوئی حدیث سے دلیل ملتی ہے اور ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ویسے ہی چلتا ہے کہ جب بھی کوئی غلط کام کرنے ہوتے ہیں نا تو پہلے تھوڑا سا صحیح کام کر لیتے ہیں. جو عموماً سارا دن جس دکان پہ گانے چلنے ہیں تو صبح تلاوت لگا کے تھوڑا سا پاک کر لیتے ہیں ایسے ہی. تو یہ کوئی مسجد میں جانا مسنون عمل تو ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا، ٹھیک ہے. لیکن اگر مسجد میں ہی نکاح کر لیا جائے تو وہ کئی ایک قباحتوں سے انسان بچ جاتا ہے جو کہ دوسری جگہ پر زیادہ ہوتی ہیں. لیکن سپیشل طور پر صرف چکر لگانا اور وہ ایک لحاظ سے برکت کے طور پہ شاید غالباً کہہ رہی ہوں. ہاں جی، ایک لحاظ سے تو خوش قسمتی ہے کہ چلیں کسی طریقے سے تو مسجد میں گیا ہو کے تو آیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ، لیکن اس کو مسنون کہنا یا حدیث کہنا یا کوئی طریقہ کار کہنا یہ کتاب و سنت میں نہیں ہے. حدیث نہیں ہے ایسی، اس کی کوئی دلیل نہیں. حدیث نہیں. ویسے ہی خوشی کے طور پر کوئی نماز پڑھتا ہے یا کوئی عبادت کر لیتا ہے تو اس میں مسنون نہیں سمجھا جائے گا. ویسے تو نفل کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شیخ، کوئی پرانی ادوار کے اندر غالباً ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شکر ہی ادا کرتا ہو، انہوں کہہ دیتے ہوں چلو شکر ادا کر لو، شادی بڑی مشکل نہ ہو رہی تھی. یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. پہلے وہ اس کو پڑھا رہے ہیں، بعد میں وہ خود ہی پڑھے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، یہ بھی ذہن میں ہو جائے. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا آپ بھی اس حوالے سے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک حکم ہوتا ہے دین کا عمومی. ہاں جی. اس کا ثبوت بھی واضح ہوتا ہے اور قرآن سنت کی میں وہ چیز واضح موجود ہوتی ہے. جی.
ایک ہوتا ہے علاقائی بدعات ہاں جی اور علاقائی چیزیں. اب یہ جو آپ نے بتایا یہ ہمارے علاقوں میں نہیں ہوتا. یہ شاید یہ جو ہے نا عام پنجاب کے اندر بھی ایسے نہیں ہوتا, بعض علاقوں میں ایسے یعنی کہ بتایا جاتا ہے اور ہوتا ہے. دین میں تو اس کی کوئی بنیاد ہے نہیں. چاہیے یہ تھا کہ یہ بندہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتا, یہ دلہا صاحب, اچھا, اور پھر چلا جاتا. ظہر کی نماز کا وقت ہے تو یہ نماز مسجد میں پڑھتا, ماشاءاللہ, اور یہ ہر نماز اس کی مسجد میں ہونی چاہیے. جی جی جی. اب یہ کیا ہے کہ جب دلہا بن گیا ہے اور کہتے ہیں جاؤ مسجد میں, اور اسپیشل مسجد اوپن کروائی جاتی ہے, بند بھی ہونا تو کہتے ہیں کھولیں جی نفل پڑھنا دولہے صاحب نے, ہاں جی, باقی کوئی پڑھے نہ پڑھے. ہاں جی, تو یہ ایک ایسی بات ہے اس کا ثبوت تو نہیں ملتا جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا. اچھا شیخ کچھ ویسے نفل نماز جو ہے نا مسجد کے مقابلے میں گھر میں زیادہ فضیلت والی ہے. سر اگر اس نے پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھ لے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم پوچھتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر یوٹیوب کے, السلام علیکم, اگر میں سود کے پیسے سے دکاندار سے کریانے کا سامان خریدتا ہوں تو وہی دکاندار ان پیسوں سے مجھ سے پینچر لگواتا ہے, تو کیا یہ پیسے میرے لیے حلال ہیں یا حرام؟ آگے ایک اور لکھتے ہیں جی, کیونکہ دکاندار کو سود کے پیسے میں نے دیے ہیں تو سود کا گناہ تو الگ بات ہے, لیکن دکاندار نے مجھے وہی پیسے دیے تو میں نے اس کو دیے, تو وہ پیسے میرے لیے حلال ہیں یا حرام؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, پتہ بھی ہے سود کے پیسے؟ سود جو ہے ایک حرام عمل ہے اور قطعی حرام ہے, اور اس کی جتنی شکلیں اس معاشرے کے اندر رائج ہیں اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ سود ہے اور حرام ہے. ہاں جی سر. اب سود کا پیسہ اس نے دکاندار کو دیا, ہاں جی, اس کو پتہ کہ سود ہے, سود ہے, اور پھر واپس وہ پیسے یہ کہتا ہے کہ اب مجھے مل رہے ہیں, وہ پینچر کی صورت میں. ہاں جی, تو یہ حلال ہوں گے کہ حلال نہیں ہوں گے؟ یہ تیرے لیے کیسے حلال ہوں گے؟ تو انہیں دیے ہیں اور وہی نوٹ ہیں, وہی چیزیں ہیں, آپ پھر سے لے رہے ہیں چینج کرا کے. نہیں, وہ پینچر اسے لگواتا ہے تو اس صورت میں اس کو ادا کرتا ہے, ادائیگی کرتا ہے, اجرت دیتا ہے اسے, اس سود کے پیسے یہ دے دیتا ہے. اچھا, کہتا ہے وہی غالباً وہی نوٹ آ جاتے ہیں جو میں اسے دیتا ہوں, جو پیسے اسے دیتا ہوں انہی پیسوں میں سے غلے میں سے اٹھاتا ہے تو وہ وہی وری اسے دے دیتا ہے. اجرت پینچر کی دکان اس بندے کی ہے جو آلریڈی کہہ رہا ہے کہ میں سود کے پیسے دیتا ہوں. ہاں, اچھا, پھر وہ اس کو دے دیتا ہے, اب وہ پینچر لگوانے اس کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ حرام عمل ہے اور حرام سلسلہ ہے جو جاری ہے. باقی ہم یہ کہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا, کوئی دوسرا شخص ہوتا اور اس نے اس کو سود کے پیسے دے دیے, کوئی کام کر کے سود کے پیسے اس نے دے دیے ہیں, اب جو ہے کوئی اور شخص آتا ہے اور وہ پیسے وہ اس کو دیتا ہے کسی بھی کام کے سلسلے میں, اس بندے کے لیے, وہ تیسرے فرد کے لیے وہ حلال ہے, کیونکہ نہ اس کے علم میں ہے اور نہ اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ پیسہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے, اس کے لیے حلال ہے. تو یہ جو بندہ ہے جس کو سارا معاملہ پتہ ہے تو یہ اس کو دینے کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے سر, بہت شارٹ ٹائم ہے, فرمائیے. میرے خیال میں مسئلہ اسی طرح شاید نہیں ہے. اس نے جب اپنے پاس سود کے پیسے تھے اس کو دیے, جی, کوئی چیز خرید لی, تو اس کا وہ پیسے اپنے پاس رکھنا تو حرام تھا, ہاں, اس کو خرچ کرنا حرام تھا, جی, لیکن سامنے والے کریانے والے نے اپنی چیز کے عوض میں لیے تو اس کے لیے وہ پیسے حلال, اس کے لیے حلال, اس کے لیے حلال. جی, اب اس نے اپنے اس کے لیے جو حلال ہے اپنا کام حلال پیسوں کے ساتھ پینچر لگوایا, ٹھیک ہے, تو اس کا دینا بھی حلال ہے. اچھا, اس کے بعد وہ مڑ کے پیسے آئے ہیں وہ حلال ہی, تو وہ حلال ہیں, اوکے, کیونکہ اپنی وہ یہ محنت کا عوض لے رہا ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. کالر ہیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ رہ گیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مسز طارق صاحبہ قصور سے ہیں, فرمائیے بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام, فرمائیے کیا سوال ہے؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ بیٹی کے خلا کے بارے میں بات کرنی تھی میں نے. جی, فرمائیے. بیٹی کے شادی کو 1 سال ہوا ہے, تو وہ اس کے سسر صاحب وہ تھوڑے شریر سے تنگ کر رہے تھے. شادی کے تیسرے دن اس نے کر دیا, وہ میں کیا بتاؤں غلط یعنی کہ حرکت وغیرہ کس نے کی غلط ہوتی ہے, سسر صاحب نے. وہ 1 سال تو وہ بیٹی اپنے شوہر کو بتاتی رہی, اچھا, وہ کہتے رہے کہ صبر کریں, میں ٹھیک کر لوں گا.
اور یہ بھی بتاتی رہی کہ میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں کہ قیامت آ جائے گی. تو ایک دن وہ بولے کہ بتا دو, تو پھر اس نے بیٹی نے مجھے بتا دیا. اللہ اکبر. میں پورے 1 سال بعد میری بیٹی پردہ چلی پردہ کرتی تھی, اور وہ اس کے شوہر وہ پردے کے بارے میں لڑائی کرتے تھے. ٹھیک ہے. پردہ اتار دے. تو اس کی دوسری بھابھی وغیرہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی, یہ میری بیٹی کرتی تھی, تو اس کے شوہر وہ اس سے تنگ کرتے. اچھا, سوال تھوڑا مختصر, ٹائم بہت شارٹ ہے جی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں. اچھا, ابھی خلا نہیں لیا آپ نے, ایسا ہی ہے بیٹی نے آپ کی؟ نہیں لیا, ابھی نہیں لیا. بیٹی کہتی میں نے نہیں لیا. اچھا, بیٹی واپس آ چکی ہیں اور وہ کہہ رہی ہے میں نہیں جانا چاہتی. ٹھیک ہے. ہاں جی, بیٹی کہتی میں نہیں لیا. اوکے. مسز طارق صاحب بہت شکریہ, خصوص سے ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب, شیخ فرمائیے گا. بڑا عجیب سے یہ تو ایک بہت المناک واقعہ ہے اور اذیت ناک بھی ہے سر. اذیت ناک بھی ہے. اب اگر اس کا خاون اس کو الگ رہائش میں جگہ میں رکھتا ہے تو اس بیٹی کو جانا چاہیے. اچھا, لیکن اگر وہ اسی گھر میں اور اسی ماحول میں ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ اپنی عزت کا دفاع کرے اور علیحدگی اختیار کر لے. اچھا, یا کوئی اس طرح کا. ان کے والد صاحب کے لیے کیا معاملہ ہے سر جو ایسا کر رہے ہیں؟ وہ تو شادی شدہ آدمی اگر وہ غلط حرکت کر لیتا ہے تو وہ تو واجب القتل ہے, لیکن اگر وہ اس کے مقدمات ابتدائی مراحل میں ہے تو یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے, حرام عمل ہے. تو اس سے اس کو بھی کچھ شرم بھی آنی چاہیے. مقدس رشتہ ہے, حرام رشتہ ہے, محرم ہے اس کی, تو ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ کی جانب سے بہت سے سوالات اس وقت یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کوشش کیا کریں, 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے, آغاز میں آپ سوالات پوچھا کریں, ہم ساتھ ہی سوالات کو ایڈ کرتے ہیں. ابھی بہت مشکل ہے, یہ سوالات بہت زیادہ ہیں, میں انہیں ایڈ نہیں کر سکتا. معذرت کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں یہی سوالات آپ پروگرام کے آغاز میں کیجیے گا. ملاقات انشاءاللہ آپ سے پیر اور جمعرات 2 دن شب 8 سے 10 بجے ہوتی ہے, تو ذہن میں رکھیے انشاءاللہ مفتیان کرام آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں, سوالات کے جوابات دیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ, تشریف آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب. شیخ تشریف آئے کا شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خاص حفاظت میں رکھے, جزاک اللہ خیرہ. اسی کے ساتھ ناظرین کرام, آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے, دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھا کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.